अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजीन अजीज। सुन राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, मशरक़ वुस्ता के तपते हुए सहरा और समंदर इस वक्त बारूद के ढेर में तब्दील हो चुके हैं, क्योंकि अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग 32वें दिन में दाखिल हो चुकी है। आलमी मीडिया और मुतबर अखबारात जैसे कि वॉल स्ट्रीट जर्नल और वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ डील के लिए 6 अप्रैल की डेडलाइन मुकर्रर की है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने ब्रीफिंग में दावा किया है कि ईरान से जंग से मुतालिक अच्छी बातचीत हो रही है और ईरान ने कुछ अमेरिकी तजावीज़ मान ली हैं। ताहम वो ये तस्लीम करती हैं कि ईरान जो ज़ाती तौर पर कह रहा है और जो अवामी सतह पर कह रहा है उसमें फ़र्क है। सदर ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बावजूद जंग ख़त्म करने को तैयार हैं, क्योंकि उनका और उनके मावनीन का मानना है कि आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए बाकायदा फौजी ऑपरेशन करने से ये जंग 4 से 6 हफ्तों की टाइमलाइन से आगे निकल जाएगी। चुनाचे ट्रंप इंतजामिया का प्लान ये है कि पहले ईरान की बहरिया और मिसाइलों को तबाह किया जाए और फिर तेहरान पर सफारती दबाव डालकर आबनाए खुलवाई जाए, और अगर ईरान ना माना तो यूरोपीय और खलीजी इत्तेहादियों को इस काम पर लगाया जाएगा। इसीलिए ट्रंप खलीजी ममालिक से इस जंग के अखराजात शेयर करने का भी मुतालबा कर रहे हैं। उधर मैदान जंग में सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। ईरानी नीम सरकारी मीडिया तस्नीम ने दावा किया है कि पासदारान इनकलाब ने इस्फहान के करीब $30 मिलियन मालियत का अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया है, जो कि इस जंग में गिराया जाने वाला 146वां ड्रोन है। इस्फहान में ही अमेरिका और इसराइल ने अब तक की सबसे हौलनाक बमबारी की है, जहां वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक 2000 किलोग्राम के बंकर बस्टर बम इस्तेमाल करके ज़ेर ज़मीन तनसीबात और असलाह के ज़खायर को निशाना बनाया गया है। जबकि इसके मुकाबले में पासदारान इनकलाब के कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल इस्माइल कानी ने वाज़ेह किया है कि इसराइल नए इलाकाई निज़ाम के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हिज़्बुल्लाह और अंसारुल्लाह ने इसराइली सिक्योरिटी के झूठे ख्वाब चिकना चूर कर दिए। लेबनान की सरहद पर इसराइली फौज को सख्त मुज़ाहमत का सामना है और 2 मार्च से अब तक 10 इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं। सदर ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर 48 घंटों में आबनाए हुर्मुज़ ना खुली तो वो ईरान के बिजली घरों, तेल के कुओं और डीसैलिनेशन प्लांट्स को उड़ा देंगे। ट्रंप का खास हदफ जजीरा खार्ग है, जहां ईरान का 90% तेल रिफाइन होता है। दूसरी तरफ वाशिंगटन पोस्ट ये इंकशाफ कर रही है कि अमेरिका ईरान में एक बड़े और हफ्तों तवील ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, जिसमें 7000 फौजी उतारे जा सकते हैं। इस जंग ने पूरी दुनिया को हलाक कर रख दिया है। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने के बावजूद उसकी वजह से इस वक्त तकरीबन 2000 बहरी जहाज वहां फंसे हुए हैं। ईरान की पार्लियामान में ये बहस चल रही है कि जंगी नुकसानात पूरे करने के लिए हर गुजरने वाले जहाज पर $2 मिलियन टोल टैक्स लगाया जाए। इस बहरान के नतीजे में अमेरिका में पेट्रोल की कीमत एक महीने में $1 तकरीबन 300 पाकिस्तानी रुपए बढ़ चुकी है। रोजाना की बुनियाद पर आलमी मार्केट में 1 करोड़ बैरल तेल की शॉर्टेज आ रही है। मेडिकल ग्रेड के हीलियम गैस में जो कतर से आती है उसकी सप्लाई 1/3 तक बंद हो चुकी है। दुनिया भर की 30% खादें इसी रास्ते से गुजरती हैं जो बंद हैं, जिससे शदीद तरीन आलमी फूड क्राइसिस जन्म ले रहा है। कीनिया के पोर्ट पर 8000 टन चाय फंसी पड़ी है। इस पूरे मंजरनामे में एक दिलचस्प मोड़ उस वक्त आया जब मारूफ ईरानी दानिश्वर वली नसर ने इंकशाफ किया कि ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी डील की सूरत में पाकिस्तान से जमानत तलब की है, और इसी सिलसिले में पाकिस्तानी वजीर खारजा इसहाक डार बीजिंग गए हैं ताकि चीन को भी इसका जामन बनाया जा सके। इससे वाज़ेह होता है कि चीन अब जंग बंदी की सफारती कोशिशों में फ्रंट लाइन पर आ चुका है। उधर अल जजीरा के मुताबिक रूसी इंटेलिजेंस इस ऑपरेशन में ईरान की मदद कर रही है और अमेरिका स्टील प्लांट्स और दीगर एग्जैक्ट लोकेशंस बता रही है। उस दौरान सऊदीया में अमेरिकी बेस पर रीफ्यूलिंग जहाज को निशाना बनाया गया, जिसकी मालियत तकरीबन $500 मिलियन बताई जाती है और 15 अमेरिकी फौजी जख्मी हुए। तेहरान यूनिवर्सिटी पर हमले के बाद ईरान ने अब धमकी दी है कि वो खलीज में मौजूद अमेरिकी यूनिवर्सिटियों को भी टारगेट करेगा। जहां एक तरफ मशरक़ वुस्ता जल रहा है और पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बड़े जामिन और सफारती खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है, वहीं हमारा अज़ली दुश्मन भारत पाकिस्तान की इस आलमी सफारती जीत और बढ़ते हुए कद से शदीद बुखलाहट का शिकार हो चुका है। पाकिस्तान के हसास इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसी ने भारत की एक इंतहाई खतरनाक और मजमूम फॉल्स फ्लैग प्लानिंग को बेनकाब कर दिया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत की खुफिया कम्युनिकेशन को
ڈی کوڈ کر لیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوا ہے کہ بھارت کچھ پاکستانی قیدیوں کو رہا کر کے انہیں مقبوضہ کشمیر کی سرحدی علاقوں میں لے جا کر ایک جعلی آپریشن کرنا چاہتا ہے۔ مقصد صرف ایک ہے، پاکستان پر دہشت گردی کا الزام تھوپنا اور عالمی سطح پر پاکستان کی بڑھتی ہوئی ساکھ کو نقصان پہنچانا۔ کیا امریکہ زمینی فوج کو اتارنے کی حماقت کرے گا؟ کیا مذاکرات صرف وقت حاصل کرنے کا بہانہ ہے؟ کیا بھارت فالس فلیگ کے نتیجے میں پاکستان پر ایک اور جنگ مسلط کرے گا؟ ان موضوعات پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق پاکستانی سفیر برائے امریکہ اور سابق مستقبل مندوب اقوام متحدہ اور سابق صدر آزاد جموں کشمیر مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو ویلکم کرتی ہوں سن راؤنڈ اپ میں۔ مسعود صاحب، وائٹ ہاؤس اور ایرانی دفتر خارجہ کے بیانات میں شدید تضاد ہے، آپ کا وسیع سفارتی تجربہ کیا کہتا ہے؟ There's always a difference between what is said behind closed doors and what is briefed to the media. کیا پردے کے پیچھے واقعی کوئی سنجیدہ ڈیل ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، یا آپ کے خیال میں یہ محض جنگی ٹیکٹکس ہے؟ ایک تو آپ نے بڑا کمپریہنسو انٹروڈکشن دیا ہے، اور جو جنگ کے بارے میں پچھلے 48 گھنٹے میں جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کے بارے میں آپ نے بہت اچھا تجزیہ بھی کیا ہے اور خبریں بھی دی ہیں۔ تو میں ان کے تناظر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ امریکہ کی یہ اسٹریٹجی ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ویسے حالت جنگ میں کوئی بھی ملک ہو، امریکہ ہو یا اس کے مد مقابل اس وقت ایران ہے، تو وہ اس قسم کے متضاد اور مختلف بیانات دیتے رہتے ہیں، لیکن امریکہ کے پورے پوسچر میں ایک نیا ایلیمنٹ صدر ٹرمپ کی شخصیت ہے، یعنی وہ خود بھی بیان دینا پسند کرتے ہیں اور پھر جو ہے اپنے ترجمانوں کو یہ مینڈیٹ دیتے ہیں کہ وہ مختلف بیانات دیں۔ مطلب مارکو روبیو کو اور بیان دے رہے ہیں، پیٹ ہیگسیت کچھ اور دے رہے ہیں جو ان کے وزیر دفاع ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس کا مقصد جو ہے دشمن کو غیر یقینی کیفیت میں رکھنا اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر دباؤ بڑھانا۔ اسی لیے ایک طرف جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، دوسری طرف ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ نہ مانے تو ان سے زبردستی جو ابنا ہرموز کو کھول دیا جائے گا یا ان کے تیل کے کنوؤں کے اوپر حملے کیے جائیں گے، ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، کرٹیکل انفراسٹرکچر تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد خاک آئلینڈ کے اوپر قبضہ کر دیا جائے گا۔ لیکن دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایران کے جو بھی قائدین جن سے وہ مخاطب ہیں بالواسطہ طور پر، وہ بہت لچک کا مظاہرہ کر رہے ہیں، پریگمیٹزم کا مظاہرہ کر رہے ہیں پبلک پاسچرنگ کے علاوہ۔ مطلب پبلک پاسچرنگ، ان کا پبلک پاسچر سخت ہے لیکن وہ ان کے ساتھ جو ہے ریزنیبل گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ ملے جلے اشارے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے آپ نے خود ہی اشارہ کیا کہ پاکستان متوازی سطح پہ مذاکرات کروا رہا ہے، اور یہ مذاکرات بڑی حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ پاکستان اس حد تک تو کامیاب ہوا ہے کہ اس نے تہران کا اور واشنگٹن کا قابل اعتماد رابطہ قائم کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک علاقائی کنسنسس جنگ بندی کے لیے پیدا کیا ہے، جس میں 4 وزرائے خارجہ اس خطے کے اہم ترین ممالک جو ہے اس میں موجود تھے۔ تو اس وجہ سے یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ اب یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے ایران میں بہت تباہی و بربادی ہوئی ہے، پچھلے 24 گھنٹوں میں بھی جو ہے ان کا ہر شہر جو ہے وہ حملے کی زد میں آیا، وہ یعنی خود ان کا کیپٹل تہران ہو یا اس کے بعد اصفہان ہو یا تبریز ہو یا شیراز ہو یا اس کے بعد دوسرے شہر جو بھی سارے کے سارے جو ہے، اور آپ نے خود ذکر کیا تھا کہ کس قسم کے تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں ان کے، اور کس قسم کا جو ہے مہلک اسلحہ و بارود استعمال کیا جا رہا ہے، بامرز جو استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یعنی یہ جنگ ایک طرف سے پھیل بھی رہی ہے، کیونکہ ہوتھیز نے بھی جو ہے جو یمن کے ہوتھیز ہیں انہوں نے بھی اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے، تو اس کا دائرہ کار بھی وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ بھی ایک خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ صرف آبنائے ہرموز ہی نہیں، آبنائے باب المندب جو ہے اس میں بھی جو ہے اس قسم کی وہ بندش لگ سکتی ہے، جو شپمنٹس کے اوپر جو بھی وہاں سے جو کاروباری ترسیلات آتی جاتی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگ سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ جو ہے اس نے کاسٹ کیلکولیٹ کرنی ہے اب جو ہے، کیونکہ ان کے لیے پولیٹیکل اور جو اکنامک کاسٹ ہیں، فائنینشیل کاسٹ ہیں، ان کو کیلکولیٹ کرنا ہے، کیونکہ ان کا جو بھی اسلحہ اس وقت جنگ میں صرف ہو رہا ہے بہت قیمتی ہے، اور ایک اندازے کے مطابق وہ $1 بلین روزانہ خرچ کر رہے ہیں کم از کم۔ اور پھر یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ جناب وہ یہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے خلیجی ریاستوں سے وصول کریں گے،
اور دوسرے جو ان کی اپنی بیس ہے وہاں امریکہ میں، وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اس جنگ سے امریکہ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، اسرائیل کے کہنے پہ یہ جنگ چھیڑی گئی ہے، اور جو اہداف ہیں بنیادی طور پر وہ واضح طور پر حاصل ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بالکل مطلب صحیح، جو نیوکلیئر جو جوہری پروگرام ہے ایران کا اس کو بھی اس سے روکنا اور متعلق، یا اس کے رجیم علاوہ چینج جو کا، ہے بالکل صحیح سر۔ صدر ٹرمپ نے یہ جو 6 اپریل کی ڈیڈ لائن مقرر کی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے اور پیچیدہ بحران کو حل کرنے کے لیے اتنی مختصر ڈیڈ لائن یو تھنک کہ حقیقت پسندانہ ہے؟ خود ہی آپ نے تجزیہ کیا تھا کہ وہاں سے کیسے متضاد بیانات آ رہے ہیں، تو دوسرا یہ کہ یہ ڈیڈ لائن جنگ ختم کرنی 24 گھنٹے میں ختم کی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد باقی معاملات کے اوپر بیٹھ کے مذاکرات کی میز پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، مثلا جوہری پروگرام کے سلسلے میں، میسائل کیپیبلٹی کے سلسلے میں، آبنائے ہرموز کے سلسلے میں۔ آبنائے ہرموز ویسے بھی اس وقت تک طے نہیں ہو سکتا جبکہ خلیج فارس کے 8 ممالک وہاں کسی جگہ پہ نہ بیٹھیں۔ یو این کمیشن آن دا لا آف دا سی، اس کے تحت، یا جو بھی سیاسی نہیں بلکہ جو قانونی نظائر اس کے موجود ہیں، پریسیڈنٹس موجود ہیں، اس کی روشنی میں کچھ کر سکتے ہیں۔ یکا اس کے اوپر جو ہے، اس کی گورننس کے اوپر کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکتا، کیونکہ صرف جو ہے ایران کا اجارہ نہیں ہے آبنائے ہرموز کے اوپر، اس کے سامنے جو ہے عمان اور یو اے ای بھی ہے، اور دوسری جو ہے لٹرل سٹیٹس بھی ہیں۔ تو یہ جنگ تو بند ہو جائے گی۔ جو آپ کہہ رہی ہیں 6 اپریل تک یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، بالکل ممکن ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ جو بنیادی طور پر واشنگٹن میں ہونا ہے، لیکن اس میں وزیر اعظم نتن یاہو کا آن بورڈ ہونا ضروری ہے، کیونکہ جنگ انہوں نے شروع کروائی تھی، اور وہی جو ہے، اور ان کا بہت اثر و رسوخ ہے وزیر اعظم نتن یاہو کا، اور اس کے علاوہ اسرائیل کا پورے کے پورے امریکی نظام میں۔ تو ان کی صلاح اور مشورے یا ان کی جو ہے انڈورسمنٹ کے بغیر ایک بہت بڑا سیاسی خطرہ ہوگا اگر اس وقت جن لوگوں نے جنگ شروع کر دی تھی وہ اسرائیل کے ترجیحات کو نظر انداز کر کے جنگ بند کر دیں۔ اور اسرائیل کا ایجنڈا جو ہے امریکہ سے وسیع تر ہے، طویل المیعاد ہے، گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اور کسی بھی اس خطے میں کسی اور ملک کو بھی نہیں اٹھنے دینا، مثال کے طور سعودی عرب کو نہیں اٹھنے دینا، خلیجی ریاستوں کو جو ہے بہت زیادہ آگے نہیں بڑھنے دینا۔ تو اس وجہ سے یہ بہت ہی پیچیدہ صورتحال ہو گئی ہے۔ ابھی جو ہے ایک تو پاکستان کوشش کر رہا ہے، جو یورپین کونسل کے صدر ہیں انٹونیو کوسٹا، انہوں نے بھی بیان دیا ہے کہ وہ سفارتکاری کے لیے تیار ہے۔ ابھی تک وہ لوگ خاموش تھے، وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ جناب نیٹو کا اس جنگ میں داخل ہونا درست نہیں ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ اختلافی بیانات دے رہے تھے، امریکہ کا انہوں نے ساتھ نہیں دیا بحیثیت یورپین یونین، بحیثیت یعنی انڈیویجول حیثیت میں بھی انہوں نے اس کا، یا بحیثیت نیٹو۔ اور کچھ لوگوں نے تو بغاوت کی، مثال کے طور اسپین کا ملک ہے یا کچھ ایسے ممالک، انہوں نے جو ہے امریکہ مخالف اقدامات بھی کیے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ سفارت کے لیے سپیس بڑھ رہی ہے۔ اس کا فیصلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ تہران میں جن کا وہ نام لے رہے ہیں، یعنی مطلب جو انہوں نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی نام لیا ہے، جو ان کے اپنے انٹرلاکیوٹر کے حساب سے، وہ اس وقت کے سپیکر جو ہے باکر کالباف ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مطلب یہ کوئی انہوں نے اس بٹ قسم کی سر، جو اس ہے سارے سگنلز سیناریو میں اقوام متحدہ اور عالمی برادری کیوں خاموش بیٹھی ہوئی ہے؟ آپ دیکھیں کہ ابنائے ہرمز پر تقریباً 2000 جہاز، کینیا کے پورٹ پر 8000 ٹن چائے پھنسی ہے، قطر کی ہیلیم گیس اور 30% عالمی کھادیں رک چکی ہوئی ہیں۔ اب یہ کوئی ریجنل کانفلکٹ نہیں رہ چکا ہوا، بلکہ آپ کہہ لیں کہ یہ پورا گلوبل سپلائی چین کو اس نے مفلوج کر دیا ہے۔ اس کے باوجود اقوام متحدہ اور عالمی برادری اس پر خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ صحیح کہا آپ نے، یہ اب ایک بین البراعظمی یا انٹرکانٹیننٹل جنگ ہو گئی ہے۔ اس میں اس وقت جو ہے 3 بڑے جو بر اعظم ہیں، ایشیا، یورپ اور شمالی امریکہ، یہ شامل ہو گئے۔ تو اقوام متحدہ کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں یہ ثابت ہوا کہ اس میں حتمی طاقت اب تک صرف امریکہ کے پاس تھی، اگرچہ وہاں 5 ویٹو ویلڈنگ پاس ہیں، جس میں امریکہ کے علاوہ اس کے 2 حلیف یعنی فرانس اور یونائیٹڈ کنگڈم ہیں، لیکن ایک ویٹو ہی کافی ہوتا ہے اسے معطل کرنے کے لیے، اس کو اموبلائز کرنے کے لیے۔ اور وہی ہم نے دیکھا، کیونکہ جو جنگ امریکہ نے شروع کی ہے، تو اس لیے جو روس اور چین کا وزن ہے وہ بھی اس کے فیصلوں کے، سلامتی کونسل کے فیصلوں کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے اسے خاموش تماشائی بنا دیا گیا ہے۔
لیکن یہ اس وجہ سے، چونکہ یہ خلا تھا، اسی وجہ سے پاکستان جیسے ملک کو یہ موقع ملا ہے، کیونکہ پاکستان کے تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، تو جب اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق بھی، جو ان کا چارٹر کا آرٹیکل 33 ہے، کہ جب کوئی اس قسم کی پیچیدہ صورتحال ہو تو میڈیشن، ریکنسلیشن یا کسی قسم کی جو ہے کوئی ایڈجوڈیکیشن کے لیے سکوپ نکل آتا ہے، اور یہ مطلب ایک طریقہ، یہ اقوام متحدہ کا ریکگنائز وے ہے کہ تنازعات کو حل کرنے کے لیے، یہ اقوام متحدہ کے چارٹر سے متصادم نہیں ہے، اور پاکستان جو ہے یہ کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ظاہر ترکی، مصر اور سعودی عربیہ بھی شامل ہو گئے ہیں، جس سے ایک ریجنل کنسنسس بنا ہے۔ تو لیکن ان حالات میں اقوام متحدہ بحیثیت ادارہ یا سلامتی کونسل کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا طاقتور ترین رکن امریکہ باہر ہے، اور وہ اس وقت جنگ میں شریک ہے، اور جنگ بھی اس جنگ کا آغاز اسی نے کیا تھا۔ ناظرین، وقت چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سن اراؤنڈ اپ۔ ویلکم بیک ٹو سن اراؤنڈ اپ۔ سردار صاحب، ولی نصر کے مطابق ایران نے ڈیل کے لیے پاکستان سے ضمانت مانگی ہے۔ آپ کی نظر میں ایران کا دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان پر اس حد تک بھروسہ کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ پاکستان اس سلسلے میں ایک چینل کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، اور جب وہ ضمانت کی بات کرتے ہیں تو میرا اپنا قیاس یہ ہے کہ وہ صرف ایک ملک یعنی چین سے نہیں ضمانت چاہتے، وہ چاہتے ہوں گے چین، روس اور یورپ کے کچھ ممالک بھی اس میں شامل ہوں، بالخصوص یونائیٹڈ کنگڈم، فرانس اور جرمنی، کیونکہ یہ وہ ممالک تھے جنہوں نے بنیادی طور پر 2015 کا JCPOA جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کے اوپر دستخط کیے تھے، اس میں امریکہ بھی شامل تھا۔ بعد میں صدر ٹرمپ نے 2018 میں امریکہ کو اس معاہدے سے الگ کر دیا، اور اسی کی وجہ سے یہ بحران پیدا ہوا ہے، کیونکہ وہ صدر براک اوباما کے مخالف تھے، تو انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا اس کی وجہ سے وہ اس سے متفق نہیں تھے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ جب وہ ضمانت کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایران دوسرے لفظ میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تنہا، یعنی بائیلیٹرل سطح پہ امریکہ کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتا، صدر ٹرمپ کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتا۔ جو سلامتی کونسل کے دوسرے ارکان ہیں، بالخصوص روس اور چین، یا دوسرے جو علاقائی طاقتیں ہیں، مثلا جو یورپ میں، مغربی یورپ میں ہیں، وہ بھی اس کی ضامن بنے، تاکہ اس کے اوپر اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد یقینی ہو۔ بالکل، اور پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اس ضمانتی عمل کے لیے فوری طور پر بیجنگ جانا کیا ظاہر کرتا ہے؟ از بیجنگ ناؤ آفیشلی ٹیکنگ دی ڈرائیور سیٹ ان مڈل ایسٹ ڈپلومیسی؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان ہی اس کو سٹیئر کرے گا، پوری کی پوری پروسیس کو۔ چین جو ہے اس کا وزن پہلے بھی پاکستان کے ساتھ شامل تھا، کیونکہ اس پوری کی پوری پروسیس شروع ہونے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ چین کے سفیر جو یہاں اسلام آباد میں موجود ہیں، انہوں نے پاکستان کے اس پورے کے پورے کردار کی حمایت کی تھی اور حوصلہ افزائی کی تھی۔ پھر جو ہے نائب وزیر اعظم کی ان کے چین کے وزیر خارجہ وانگ ای سے ٹیلی فون پہ بڑی لمبی گفتگو ہوئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے پبلکلی بھی اسے اکنالج کیا تھا چین میں، بیجنگ میں، کہ یہ صفاتی عمل آگے بڑھنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ جو ابھی جو وہاں سے پریس ریلیز ایشو ہوئی ہے، جو اس دورے سے متعلق، ہمارے وزیر خارجہ کے دورے سے متعلق، وہ صرف ایک نقطے تک محدود نہیں ہے، مثال کہ صرف ضمانت تک محدود نہیں ہے، بہت سارے معاملات ہیں۔ آبنائے ہرمز کو کھلوانا ہے، اس کے علاوہ جو ہے جو عالمی بحران کو کسی طریقے سے روکنا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان جو ہے اعتماد بھی، باہمی اعتماد بھی ہے، اسٹریٹجک کوآپریٹو ریلیشن شپ بھی ہے، تو اس وجہ سے یہ دونوں ممالک مل کر اس کے بارے میں سوچ بچار کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ دنیا کے اور کون کون سے ممالک کو اس پورے انیشیٹو میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان نے ایک دہلیز تو عبور کر لی ہے، جو اس نے 4 ممالک اکٹھے کیے تھے بشمول پاکستان، اور اس کے بعد ان سے ایک کنسنسس ڈیولپ کروایا تھا۔ تو اگلی منزل کی طرف بڑھنے کے لیے یہ مشاورت بے حد ضروری تھی، اور میرا خیال ہے کہ چین جو ہے، آپ نے جو کہا تھا کہ کیا وہ ڈرائیونگ سیٹ میں ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ وہ ڈرائیونگ سیٹ میں نہیں، وہ چاہے گا کہ یہی جو گروپ آف 4 ہے، یا اس میں اگر کوئی اضافہ ہوتا ہے، ملیشیا، انڈونیشیا شامل ہوتے ہیں، یا عمان یا قطر شامل ہوتے ہیں، تو یہ سارے مل کر، اور مغربی یورپ کے ممالک بھی میں سمجھتا ہوں، میں نے ابھی قیاس آرائی کی ہے کہ شاید وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی شامل ہو جائیں، کیونکہ آج ہی ان کی یورپین کونسل کے پریزیڈنٹ، میں نے پہلے کہا، انٹونیو کوسٹا کا بھی بیان آیا کہ وہ بھی سفارت کے
सफारतकारी का रोल अदा करने के लिए तैयार हैं या सफारतकारी की किसी भी प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। ठीक, वक्त की कमी के बायस मुझे आपको कट करना पड़ रहा है क्योंकि इस सब में भारत का फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुकदमा बरसों लड़ा है, अब जबकि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने वक्त से पहले ही भारत के इस मज़मूम मंसूबे को डिकोड करके बेनकाब कर दिया है, तो अब पाकिस्तान को आलमी सतह पर क्या करना चाहिए? अगर हम इस सबूत को दुनिया के सामने रखते हैं कि वो किस तरह से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का सोच रहे थे, तो आलमी सफारतकारी में भारत को इस बुखलाहट और घिनौनी साजिश के बदले क्या भुगतना पड़ सकता है? भारत की जो इस वक्त हुक्मरान जमात है भारतीय जनता पार्टी, और उसके पीछे जो क़ुव्वत है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये लोग तंग नज़र हैं, मुतासिब हैं और कमज़र्फ दुश्मन है, और वो इस फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जो उन्होंने बयान भी दिया है, उनके वज़ीर ख़ारजा ने, वो अखलाक से गिरा हुआ बयान था और उन्होंने बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल की, तो इससे उनके जहन और जहनीत की अक्कासी होती है। तो उससे, और दूसरा ये है कि उन्होंने एक महाज, तो जैसे कि आपने कहा अभी इत्तला दी कि कैसे जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की वो तैयारी कर रहे हैं और वो बाज नहीं आएंगे। वो फिर जो है पाकिस्तान की इतनी बढ़ती हुई कदर मंज़लत को वो देखना नहीं वक्त कर रहा है जब ये हालत जंग में है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो प्रॉक्सीज हैं उनको भी भारत ही इस्तेमाल कर रहा है, और उन जो अनलीश किया हुआ है टेररिज्म इन पाकिस्तान, जैसे सिविलियंस मारे जा रहे हैं, उसके बाद मिलिट्री पर्सनल मारे जा रहे हैं, उसका जब पाकिस्तान ने जवाब दिया है तो ख़ुद अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि भारत न सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अलकायदा, दाइश, उनकी सरपरस्ती कर रहा है, बल्कि अफ़गान हुकूमत के अंदर जो धड़े हैं उनमें भी उसने पेनिट्रेशन कर लिए। तो इन हालात में पाकिस्तान को एक तरफ तो ये सफारतकारी के ऊपर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज कर रखनी होगी, लेकिन दूसरी तरफ जो है बहुत चौकन्ना और चौकस रहना होगा, ताकि ये है कि भारत इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान की शोहरत को बट्टा लगाने के लिए कोई ऐसा हमला न करे, कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे कि पाकिस्तान के कदम तो नहीं डगमगाएंगे, लेकिन फिर भी जो है उसकी कोशिश होगी कि किसी तरीके से पाकिस्तान की इस इज़्ज़त को या इस वक़्त को या उसकी पजीराई और सुनवाई को किसी तरीके से अंडरमाइन किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर और साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुन राउंड। वेलकम बैक टू सुन राउंड अप। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिर महमूद साहब, दफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं। आपको वेलकम करती हूँ सुन राउंड अप में। जनरल साहब, वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका सिर्फ 7,000 फौजियों के साथ ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। कंपेयरिंग दिस टू द 150,000 troops used in Iraq, isn't a 7,000 troop operation in a much larger country like Iran a military suicide? जी देखिए शजिया, मैं इस वक्त ये समझता हूँ कि दो तीन चीजें हैं जी। आया वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, नंबर वन। नंबर टू, ये अगर करते हैं तो क्या उसकी रिपरकशंस हैं और क्या उसकी आउटकम्स हो सकती हैं। एज फार एज इनकी फोर्सेस, जैसे अभी एक्सपीडिशनरी फोर्सेस की बात कर रहे हैं या जो 82nd एयरबोर्न डिवीजन की बात हो रही है, वो भी आ रहे हैं। ऑलरेडी दे हैव अराउंड 50,000 ट्रूप्स इस रीजन के अंदर मौजूद है। ये डिपेंड्स करता है कि व्हाट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स और ग्राउंड ऑब्जेक्टिव्स दे हैव चोजन टू डिप्लॉय देयर फोर्सेस। वो तो किसी को क्लियर नहीं है आज तक। तो अमेरिका के तो खैर पॉलिटिकल अहदाफ भी नहीं क्लियर, तो मिलिट्री अहदाफ का क्लियर ना होना बड़ा एक वो बनता है, उसका वो फैक्ट ही बनता है कि मिलिट्री अहदाफ कैसे क्लियर हो सकते। बट कैपेसिटी कैपेबिलिटीज है आज तक। ये जो एम्फीबियस लैंडिंग की अगर हम बात करें, उसको देखें, इट्स अ ह्यूज रिस्क टेकिंग ऑपरेशन और उनको नुकसान होगा जी उसका। नॉर्मंडी लैंडिंग हुई थी कि वर्ल्ड वॉर में, उसके बाद कोई इस तरह की लैंडिंग्स हुई नहीं है। वेनेजुएला का ऑपरेशन जो वो इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट। और ईरानियन रिस्पॉन्स में आपकी बात आई एग्री कि जब ईरानियंस रिस्पॉन्ड करेंगे और ट्रुप्स यहाँ पे ऑन ग्राउंड उनके मौजूद होंगे, इट बी काइंड ऑफ अ सुसाइडल मिशन। बहुत नुकसान हो के ऊपर। लेकिन इस वक्त जेस्चरिंग पोस्टरिंग हो रही है। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि अगर ये डायलॉग डिप्लोमेसी अभी ये जो डेट दी हुई है 6th एंड प्रॉब्ली इट मे एक्सटेंड, अगर ये कामयाब हो जाती है या बातचीत शुरू हो जाती है, तो आई डोंट थिंक सो कि अमेरिका वुड टेक दैट काइंड ऑफ अ रिस्क
اور پھر اب اس میں پھر وار ایک تو پرولونگ ہو جائے گی اور کیٹاسٹرافک ہو جائے گی جی، اس میں پھر نقصان ہوگا امریکہ کا۔ کیونکہ اب تو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے اب تک 146 امریکی ڈرونز مار گرانے کا وہ دعویٰ کر رہا ہے، جن میں تازہ ترین $30 ملین کا MQ-9 ریپڈ ڈرون بھی ہے۔ کیا امریکی ڈرون ٹیکنالوجی ایرانی فضائی دفاع کے سامنے فیل ہو چکی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں؟ ناٹ ریئلی، ابھی تو ڈرون سے ڈیپینڈ کرتا ہے جی کہ وہ کس طرح کا ڈرون تھا، آرم تھا، بریکی تھا، انٹیمیڈیٹنگ پرسیو تھا، ڈفرنٹ ڈرونز فلائی کرتے رہتے ہیں اور یہ ماڈرن وارفیئر کا بھی ایک حصہ بن گئے ہیں جی۔ ایک چیز دیکھیے، میں تو بڑا ریئلسٹک ہمیں اپروچ کرنی چاہیے، جو ایئر کا کنٹرول ہے، ڈرون تو از اے لٹل اسمالر تھنگ، ایئر کا جو کنٹرول ہے اس وقت وہ امریکہ اور اسرائیل کے پاس ہے، ایز فار ایز ایران از کنسرن۔ دیٹس وائی 90,000 کے سے پلس مائنس تقریباً سول بلڈنگز کو ٹارگٹ کیا جا چکا ہے۔ Their political ideological leadership has been taken out. Huge number of air force استعمال ہوئی ہے ان کے خلاف، جس کا مطلب ہے کہ ایئر کنٹرول ان کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ ایک ٹیکٹیکل کامیابیاں تو ہو سکتی ہیں، لیکن آپریشنلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو امریکہ اور اسرائیل کو اس وقت برتری حاصل ہے۔ لیکن جو اسٹریٹجک، جو اس سے بڑا لیول ہے، جو اسٹریٹجک لیول ہے، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران از بیٹر آف، اور یہ بیٹر آف وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے ملٹری نے پرفارم زیادہ اچھا کر لیا ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے جو ہرمز کے اسٹیٹ آف ہرمز کا جو اسٹریٹجک لوکیشن کا فائدہ اٹھایا ہے، وہاں سے جو اسٹرینگلنگ اینڈ چوکنگ کی ہے، دیٹ ہیز براٹ دیم ٹو دا ایڈوانٹیجس پوائنٹ ایز فار ایز اسٹریٹجی از کنسرن۔ لیکن شجیہ ایک چیز اگر میں کوئکلی اف یو الاؤ می ٹو سے، یہ وار کی آؤٹ کمز بڑی انپریڈکٹیبل ہوتی ہیں جی۔ آج آپ کا پلڑا بھاری ہے، کل آپ کا پلڑا نیچے ہو سکتا ہے۔ امپورٹنٹ تھنگ از کہ ٹپنگ پوائنٹ میں سمجھتا ہوں ایران، امریکہ سب کا آیا ہوا ہے جی، انکلوڈنگ اسرائیل۔ اس وقت جسٹرنگ پوسچرنگ ہو رہی ہے، لیکن یہ جو ڈائلاگ کی جو میز سجی ہے، جو پاکستان نے ایک ایگزٹ کارڈ کے طور پر ان کو اویلیبل ہوا ہے، یہ شاید پھر بعد میں اویلیبل نہ ہو ان کو، اس کا مکمل فائدہ اٹھا لینا چاہیے فار اے بیٹرمنٹ آف دا ہیومینٹی، کیونکہ اس کانفلکٹ نے ایوری انڈیویجول آن دس یونیورس کو امپیکٹ کر دیا ہے جی۔ دیٹس وائی آئی تھنک بڑا کیئرفلی اس کو لے کر آگے چلنا ہوگا۔ بالکل۔ اور سر، صدر ٹرمپ کا جو پلان ہے کہ پہلے ایرانی بحریہ اور میزائلوں کو تباہ کیا جائے اور پھر آبنائیں کھلوائی جائے، کیا ایران جیسے گوریلا اور غیر روایتی بحری جنگ کے ماہر ملک کے میزائل سسٹم کو اتنی آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ختم کیا جا سکتا ہوتا تو ابھی تک ہو چکا ہوتا۔ ملٹری اپلیکیشن تو ہو گئی، اگر وہ آئیڈیولوجیکل لیڈرشپ کو سپریم کمانڈر کے خلاف اتنا بڑا آپریشن کر سکتے ہیں، نیوکلیئر کے خلاف اتنے بڑے B-52 استعمال کر سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں وہ ان کی فیکٹریز، تو وہ پھر ابنائے ہرمز بھی کھلوا لیتے۔ ابنائے ہرمز تو پہلے کھلا ہوا، تو اس آپریشن کے بعد تو وہ بند ہو گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مقصد ہے ابنائے ہرمز کو کھولنے کا، وہ یہ ہے کہ تاکہ اکنامک ایکٹیویٹی، ٹریڈ چل پڑے۔ جب آپ اس کو مزید ملٹرائز کریں گے تو یہ اور بند ہو جائے گا اور چوک ہو جائے گا۔ وہ فورسز آپ کی ہوں یا ایران کی ہوں، جب یہ ملٹرائز ریجنز ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ لاجسٹکس کی ترسیل یا وہاں سے پھر یہ جو بحری جہاز ہیں ان کا گزرنا ایک مشکل کام ہو جاتا ہے جی۔ The more military actions taken inside یا around Hormuz will close it for a longer period۔ یہ کنکلوژن ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بٹ ٹرمپ صاحب تو مسلسل دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، وہ تو جزیرہ خار کو بھی اڑا دیں گے جہاں 90% ایرانی تیل ریفائن ہوتا ہے۔ دفاعی نقطہ نظر سے کیا امریکہ کے لیے اس جزیرے پر قبضہ کرنا اور اسے برقرار رکھنا ممکن ہوگا؟ دیکھیں، اگین میں اس وہی کانٹیکسٹ میں بات کروں گا کہ جہاں پر کر سکتے ہیں، یس کر سکتے ہیں، اب اس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں جس طریقے سے آپ بات کر رہی ہیں، تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ، بہت مشکل کام ہے یہ۔ ایک تو یہاں پہ ایمفیبیس لینڈنگ ویسے نہیں، اسے ان کو ایئر ڈراپس کرنے پڑیں گے، اور ایران پہ پریپیئرڈ بیٹھا ہوا ہے، وہ اسے پتا ہے کہ کون کون سی جگہوں پہ یہ لینڈ کر سکتے ہیں کیسے، اینڈ دے آر پریپیئرڈ۔ دین دیر از اے کاسٹ اٹیچ، آف کورس آپ ہیویلی آ جائیں، اپنی کاسٹ ریڈی ہے اگر پے کرنے کے لیے۔ وہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پریزیڈنٹ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر جی قوم تیار ہے اس آپریشن کے لیے اور ان کی ملٹری تیار ہے تو وہ کر لیں گے۔ لیکن جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہے، 50 اسٹیٹس میں نو کنگز مظاہرے ہو رہے ہیں، there is no legitimacy، ان کو لیگل کور کانگریس نے نہیں دیا ہوا، وہاں پر نو اگینسٹ وار جو ہے وہ زیادہ پرسنٹیجز ہے، in the favor of war بڑی کم پرسنٹیجز ہیں۔ there is a strategic community which has started thinking کہ یہ جو اسرائیل ہے یہ اسٹریٹجک برڈن ہے یا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، تو وہ وہاں پہ اس طرح کے ماحول میں ایک نیشنل آبجیکٹیوز کی وار آپ نہیں لڑ سکتے۔
اینڈ دیر آر نو نیشنل آبجیکٹیوز انوالو. ان دا لارجر سینس جو ہے جو امریکہ کے اندر پائی جاتی ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وار ہے یہ نیتن یاہو has sucked President Trump into this war. کیونکہ کوئی دیکھیں ان کی انٹیلیجنس نے کیا کہا, ان کی انٹیلیجنس کہہ رہی ہے جی کہ آپ رجیم چینج نہیں کر سکتے, آپ ملٹری کے یوز سے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے. بالکل کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ جی میں نے رجیم چینج کر دیا فرسٹ سیکنڈ ویو, لیکن یہ بھی جو رجیم ہے وہ اسی سٹرکچر کے ساتھ ملی ہوئی ہے. انہوں نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ یہ جب تک آئیڈیالوجیکل سٹرکچر وہاں پہ موجود ہے. اور 12 دن کی جو جنگ ہوئی تھی اس کے بعد تو ایران نے بہت سے پولیٹیکل, ڈپلومیٹک اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی ملٹری کنکلوژنز ڈرا کیے, اور اب ان ویکنیسز کو یا ان چیزوں کو انہوں نے کور کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں نا 2 ہی ڈومینز میں رسپانس آ رہا ہے, میزائلز میں اور اسٹریٹجک جو لوکیشن آپ نے پکڑی, تو اس نے اتنا بڑی گیم کھیل دی ہے. تو آئی تھنک سینس مسٹ پریویل, کچھ ریئلٹیز ہیں اس کے ساتھ جانا چاہیے. ابھی بھی ون ون سچویشن یا جس کو ہم کہتے ہیں آف ریمپ جو ہے وہ اویلیبل ہے, اس کو پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. ابھی پاکستان چائنا گیا تو گارنٹرز بھی مل جائیں گے ایران کو بھی اور امریکہ دونوں کو. یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وار سے مسائل حل نہیں ہوں گے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ فورس کے سربراہ جنرل اسماعیل کافی نے تو بیان کے مطابق وہ تو کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ اور انصار اللہ نے اسرائیلی سیکیورٹی کا وہم توڑ دیا ہے. کیا یہ ایک مربوط اسٹریٹجی ہے کہ اسرائیل کو متعدد محاذوں پر الجھا کر رکھا جائے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لبنان کی سرحد پر اب تک 10 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق بھی ہو چکی ہے. کیا یہ کہنا درست ہے کہ اسرائیل حزب اللہ کے خلاف ایک اور دلدل میں پھنس چکا ہوا ہے اور ڈفرنٹ محاذوں پر الجھا رہا ہے؟ It's too early to predict. Evolving situation ہے. یہ وہ کارڈز ہیں جو ایران ابھی یوز کر رہا ہے. آلریڈی آپ نے دیکھا حزب اللہ کے خلاف بہت آپریشنز کیے. یہ وار کو اگر آپ کانٹیکٹ پورا جو اس کا سلسلے کو جوڑیں تو جب لیبنان سے شروع ہوئی, پھر ایران کی اپلیکیشن آپ نے دیکھ لی, سیریا کی اپلیکیشن دیکھیں, سارے کو جوڑا جائے تو اسرائیل نیڈز فرکشن. اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن کیا ہے شجیہ؟ سب سے بڑا دشمن اسرائیل کا پیس ان دا ریجن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ اپنے جو گریٹر اسرائیل کے جو نیریٹو ہے یا جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو نہیں کر سکتا. لڑائی اس کو سوٹ کرتی ہے. ابھی دیکھ رہا ایران کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے, پوری دنیا در فوکس ہے, اور وہ لیبنان میں نٹینی ریور تک اپنے بارڈرز کو لے جانے کے لیے کر رہا ہے. اور وہ جو سیٹلمنٹس ہیں وہاں پہ سیولینز کلنگ ہو رہی ہیں, ہر جگہ وہاں پہ انہوں نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے. تو اب رسپانس پھر ایران نے بھی اپنے کارڈز یوز کیے. تو یہ ایک ریئیکشن کے طور پہ یہ سامنے آیا ہے. اب اس کو اسٹریٹجی میں بدل کے ایک اوفینسو کی طرف اگر ایران اس کی کیپیسٹیز تو ابھی مجھے اس وقت معلوم نہیں ہے, لیکن میں یہ اندازہ کر سکتا ہوں کہ وہ سچویشن کریٹ کر سکتے ہیں. اور جو میزائل لیبنان سے فائر ہو رہے ہیں اسرائیل کے اوپر وہ بڑے افیکٹو ہو رہے ہیں, یہ بھی یاد رکھیے گا جی. وہ نقصان بھی کر رہے ہیں. اور سر دوسری طرف ہم نے یہ بھی تو دیکھا ہے کہ سعودیہ میں جو امریکی بیس پر ری فیولنگ جہاز پر جو حملہ ہوا ہے اور 15 امریکی فوجیوں کا زخمی ہونا, ڈونٹ یو تھنک کہ یہ بھی ایک سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کی بہت بڑی ناکامی ہے؟ This is what war is all about. شاید پتہ ہے وار کا سب سے پہلی کیجوالٹی کیا ہوتی ہے؟ It is your plan. آپ کا پلان آپ نے جو کیا ہوتا ہے ویسے آؤٹ کمز ہوتی نہیں. بالکل. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بڑا اینیمی ہو یا جو پاورفل ہو, طاقتور ہو, وہ اسی کے جس طریقے سے اسے انفولڈ کیا ہوا ایونٹس کو ویسے ہی انفولڈ ہو. سم ٹائم a tactical operation can bring you strategic effects. وہ اتنا پازیٹیو ہو جاتا ہے. ابھی دیکھ رہے ہیں ہرمز کہنے کو تو ایک چھوٹا سا خطہ ہے, لیکن اس نے چوک کر دیا ہر چیز, پوری دنیا کو چوک. اور اگر ابھی باب المندب بھی اس کے ساتھ ایڈ ہوتا ہے تو we have a situation. ابھی تو ریسیشن میں جائے گی نا چیزیں, ریسیشن میں جا رہی ہیں, ریسیشن کی طرف جا رہی ہے. اور اگر یہ ڈپریشن میں چلی گئی اکانومی تو پھر کیا ہوگا اس دنیا کا؟ ہم نے تو اپنی لائف ٹائم کا یہ سب سے بڑا ایک کانفلکٹ دیکھ رہے ہیں, اور اس کے یہ وہ بھیانک پہلو ہیں جو جن کی طرف ہم بار بار اشارہ کر رہے ہیں. سر پتہ نہیں سینٹی پریویل ہوتی ہے کہ نہیں, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ان ملٹری ٹرمز a threat without a credible backup is just a bluff. تو یہ جو ٹرمپ صاحب 48 گھنٹے میں ایران کے بجلی گھر جو ہیں اڑانے کی دھمکی دے رہے ہیں, آپ کے خیال میں صرف یہ گیدڑ بھبکی ہے یا وہ واقعی ایسا کر سکتے ہیں؟ With Trump تو شجیہ I will not take any risk of saying کہ وہ نہیں کریں گے, وہ کچھ بھی کر سکتے. That's what makes him Trump. میں تو کبھی یہ رسک نہیں لوں گا کہ to say کہ جی نہیں وہ نہیں کر سکتے. اگر دیکھا جائے, انالیسس کیا جائے اس کو اسٹریٹجی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کریکٹر آف وار کو مد نظر رکھتے ہوئے, جو تھریٹ ادھر اسٹیبلش ہو جائے گی, پھر تو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے ریسپانسز جائیں گے گلف کنٹریز کے اندر جو ان کی انفارچونیٹلی اور اسرائیل کے اندر جائیں گے.
تو وہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وار کو ختم ہی نہیں کرنا چاہتے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ ایز آف Can ناؤ afford. آر ایٹ اے اسٹریٹجک پوزیشن کہ وہ اس وار کو ابھی آگے زیادہ جلدی لے کے جا سکے, کیونکہ بہت بڑی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے. ابھی آپ جہازوں کا ذکر کر رہے ہیں, ٹیکٹیکل منوورز, باب المندل بھی بند ہوتی ہے تو دین دیر از اے 20% آف ٹریڈ آلریڈی چیلنج ہوا ہوا ہے, 12% اور اس میں ایڈ ہو جائے گا, تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو اکانومی ہے یہ ڈپریشن میں چلی جانے کے چانسز ہیں. اور اگر سپوز کریں یہ جنگ اگر طویل بھی ہوتی ہے, 4 سے 6 ہفتوں سے زیادہ کھنچ بھی گئی, تو یو تھنک امریکہ کے پاس اتنے وسائل اور وار چیسٹ موجود ہے کہ وہ اتنے طویل عرصے تک فرنٹ لائن پر لڑ سکے؟ But that they will have to draw more economic, ان کو پش کرنا پڑے گا, اکنامکس ڈالنی پڑیں گی, پیسہ کرنا پڑے گا. اسی کے تو خلاف امریکن عوام ہوئے ہوئے ہیں. شجیع جو امریکن عوام ہے نا, وہ سڑکوں پہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو ایران سے بڑی محبت ہوگی ہے یا جو وہ اسرائیل سے بڑی نفرت ان کی زیادہ ہوگی اور وہ جنگ کے خلاف ہو گئے, وہ تو اس پیسے لگانے کے خلاف ہو گئے جو امریکہ جنگ پہ لگا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یار میری ویل بینگ پہ لگاؤ, عام شہری جو امریکہ کی, جس سے آپ نے وعدہ کیا تھا الیکشن کے بیچ میں, میری ہاؤسنگ مہنگی ہو گئی ہے, میرا ڈیلی لائف جو ہے وہ مہنگی ہو رہی ہے, میرے پاس جابز نہیں ہیں, اور آپ یہ پیسہ میرا بھی $200 بلین کا بل لے جانا ہے کانگریس میں جی, مڈ ٹرم الیکشن سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ڈومیسٹک پریشر از فار آن دیز تھنگس کہ جی آپ میرے ڈالرز اٹھا کے آپ اس جنگ میں جھونکی جا رہے ہیں, اور وہ جنگ جو امریکن سمجھتا ہے کہ وہ امریکہ کی جنگ ہی نہیں, ہمیں کوئی تھریٹ نہیں ہے ایران سے, نہ وہ نیوکلیئر کی ان کو کوئی تھریٹ ہے, نہ کوئی میزائل کی تھریٹ ہے. وہ کہتے ہیں آپ اسرائیل کی جنگ کو آپ ہمارے لیے لے کر آ رہے ہیں, مسلط کر رہے ہیں. تو وہ پریشرز ہیں جو اور بڑھیں گے, اور یہ کم نہیں ہوں گے. وہ آپ نے 49-50 اسٹیٹس میں آپ کے مظاہرے ہو رہے ہیں, نو کنگز کے مظاہرے ہو رہے ہیں. تو دس از سم تھنگ وہ اس کو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایک سین مائنڈ اس کو اگنور کرے گا جی, اور اگنور کرنا بھی نہیں چاہیے. دس از اے سیریس پولیٹیکل سچویشن. کل یہ مڈ ٹرم کے ریزلٹس 22-23 سیٹیں آگے پیچھے ہوں گی, تو وی ہیو اے سچویشن یہ ہوگا کہ رجیم چینج کرتے کرتے اپنی رجیم چینج کروا کے بیٹھ جائیں. سر اب آتے ہیں بھارت کی طرف. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بھارت کی فالس فلیگ پلاننگ کو ڈی کوڈ کیا ہے. انڈیا پلانس ٹو یوز پاکستانی پرزنرز نیئر دا LOC ٹو اسٹیج اے فیک ٹیرر اٹیک. ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی طرف جا رہے ہیں. تو ہماری فوج اور ایجنسیوں نے اسے وقت سے پہلے بے نقاب کر دی ہے. اب بھارت کے پاس کیا آپشنز بچے ہیں؟ دیکھیے بھارت اس وقت جو ہے وہ ہندوتوا کے نیچے ایک ٹوٹل وہ کہتے ہیں نا کہ جی ایک irresponsible اور وار لونگ نیشن بن چکا ہے جی. یہ جو چانکیا کا ان کا سارا چیزیں تھیں اس کو وہ لے کر سامنے آ گئے, اینڈ آف کورس اسی کو انہوں نے کنورٹ, ہندوتوا جب اس کے ساتھ نکلا ہے تو اس کا وہ جو نیرووین یا نہرو کا یا جو گاندھی کا ایک جو فلسفہ تھا مورل پالیٹکس کا, وہ تو ختم ہو گیا. نان الائنمنٹ ان کی ختم ہو گئی ہے, وہ پرو نیوکلیئر ہو گئے ہیں, پرو وار ہو گئے ہیں, کیونکہ موجودہ سیٹ اپ سمجھتا ہے کہ وہ دیٹ واز اے سافٹ اپروچ بائی دی لیڈرز. اب چونکہ اکھنڈ بھارت ہے, جیسے میں نے اسرائیل کی کانٹیکسٹ میں شجیع ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ان کو فرکشن چاہیے ٹو پرسو دی گریٹر اسرائیل آبجیکٹیوز, یہاں پہ ان کو فرکشن چاہیے ٹو پرسو دی اکھنڈ بھارت آبجیکٹیوز. اکھنڈ بھارت بالکل تو اب اس کے لیے, اور پھر ان کو جو پاکستان کا جو ابھی پازیٹیو رول آیا ہے, جو اسٹیبلٹی کا رول ہے, نہیں ہو رہا, جو وہ کیسے عزم ہو سکتا ہے. جے شنکر از ناٹ این آرڈنری فارن منسٹر, اور یہ سارے وہ ہے موسٹلی یہ برہمنز ہے. انہوں نے صرف مودی صاحب کو ایک آؤٹ کلاس رکھا ہوا ہے سامنے فیس کے اوپر, اور باقی برہمن اور الیٹ بنیا کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ یوز کرتے ہیں, اسی پہ بھارت کو لے گئے. بٹ سر آپ کو لگتا ہے کہ بھارتی فوج میں اتنی سخت ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کے خلاف 2 فرنٹ وار, سفارتی بھی اور عسکری بھی کا رسک لے, جبکہ چین بھی مانیٹر کر رہا ہے سب کچھ؟ اس کو شجیع میں ایک اور کانٹیکسٹ میں بات کرتا ہوں کہ دیکھیں ابھی یہ جو وار ہے نا یہ صرف فوجوں تک محدود نہیں ہے. یہ بھارتی فوج کیا کر سکتی ہے, میں ہیوبرس نہیں ہونا چاہتا, اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ مار کے حق میں پاکستان نے ثابت کر دیا کہ what is the difference between their military and our military, اور الحمدللہ پاکستان اس کے بعد تیاری میں ہے. یہ نہیں ہے کہ سندور 1.0 ختم ہوا, سندور 2.0 انہوں نے شروع کیا, آپ نے دیکھ لیا. could you think this 2 مہینے پہلے کہ پاکستان قندھار میں اور کابل میں انڈین اگریشن کو رسپونڈ کرنے جائے گا طالبان کے خلاف, کیونکہ وہ ان کے پارٹنر ہے نا. دس از اے جوائنٹ اپلیکیشن, سندور 2.0 یہی ہے جو پاکستان کے خلاف. تو پاکستان نے وہ کیا, آپ کی ملٹری نے وہ چیزیں کر دی, وہ اس سے پاکستان از ناٹ دیٹ آرڈنری پاکستان جو آج سے 10 مہینے پہلے, سال پہلے یا 2 سال پہلے تھا. پاکستان has decided to become a hard state,
اور وہ ہارڈ اسٹیٹ کا یہ مطلب صرف جنگ نہیں، جنگ ایک اس کی ڈومین ہے، اس میں بھی پاکستان یہ ثابت کر رہا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ انڈین عوام اور قوم تیار ہے اس جنگ کے لیے کہ نہیں، یہ یاد رکھیے گا. آپ لوگ تو، میں اور آپ تو بیٹل ہارڈنڈ ہیں، ہم نے یہ جنگیں بہت دیکھ لی، ہم روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. We have the ability to bear this pain of the war. اب پین عوام نے اور لوگوں نے برداشت کرنی ہے. انڈیا is India ready to bear that pain. یہ فلمیں دھرندر بنانے سے نا آپ کی فوجیں طاقتور اور قوم طاقتور نہیں ہو جاتی. بالکل. تو آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے. پاکستان is ready to increase and enhance the cost of war for the people of India. It is now their leadership who has to decide کہ how much pain they can bear. ابھی فیوچر کا کانفلکٹ ہے ہی اباؤٹ دس کہ ہاؤ مچ پین یو انفلکٹ آن the enemy and how much pain you bear. پاکستان will take this war to the deep into India, اور پھر انڈیا کی قوم نے ڈیسیژن لینا ہے کہ اس کو کتنا برداشت کرے. 2-4 قوم دائیں بائیں پھٹیں گے نا تو ان کو لگ پتہ جائے گا. بٹ اینی ویز آئی ایم ناٹ پرو وار. بینگ اے ملٹری مین آئی انڈرسٹینڈ اس ریجن کے کیا پرابلمز ہیں اور وار کی کتنے بھیانک نتائج. اوبویسلی وار کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتی. بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب موجود تھے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.